अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। मुज़ाकरात का टास्क अचकज़ई साहब के साथ दे तो दिया गया है, उनको सपोर्ट कर तो दिया गया है। क्या कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो भी पाएगा या नहीं, प्रोग्राम के पहले से मैं इस पर बात करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है भी एक तरीके से, लेकिन नाराज सी रहती है। ये सारा मामला है क्या मामलात पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जल्द से जल्द तय हो जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे से इस पर बात करेंगे। आखिर में मौलाना हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे या अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा होंगे, क्योंकि कोर्ट तो दोनों तरफ से किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब को अददी ताकत उनकी इस वक्त ऐवान के अंदर नहीं है, लेकिन सियासी कद गालिबन जो है वो इतना जरूरी है कि दोनों तरफ से उनको इस वक्त अप्रोच किया जा रहा है। प्रोग्राम के आखिरी से हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, इसके बारे में भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। पीएमएलएन की जानिब से मुतअद्दिद क्वार्टर से इसकी ऑफर की तो जाती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की कई तकरीरें हो जाने के बावजूद आज तक कोई ठोस ऑफर नवाज शरीफ साहब के हमने मुंह से नहीं सुनी। मुज़ाकरात के हवाले से उनके ईमा पर उनकी पार्टी के लोग मुज़ाकरात की बात करते तो रहते हैं। अब इस मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। उसके बारे में जो उनका मौक़िफ़ है वो बदलता रहता है। कभी वो कहते हैं कि बात करेंगे, फिर खान साहब कहते हैं बात नहीं करेंगे। अचकज़ई साहब को इस हवाले से जो टास्क दिया गया उसके बारे में तहरीक इंसाफ क्या कहती है, सुनिए। अलायंस के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करें। हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाजत दी। बैरिस्टर गौहर साहब की हमने बात सुनी, हमने उमर अयूब साहब की बात सुनी। अचकज़ई साहब के हवाले से वाज़ेह तौर पे मैंडेट भी दिया गया खान साहब की वहां पे और मुज़ाकरात वो करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद हमने देखा कि रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि बात नहीं हो सकती। कल जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने दोबारा इस बात को दोहराया कि जिनके पास मैंडेट नहीं है उनसे क्या बातचीत हो पाएगी। रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट सुनिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अचकज़ई साहब ये कैसे मुमकिन बनाएंगे ये उनसे सुनेंगे। हमारी कंटेंशन पहले दिन से यही रही हुई है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ ममीज हैं, डमीज हैं और इनकी तनाबें कहीं और से हलाई जाती हैं और ये उसके मुताबिक नाचते हैं। बड़ी क्लियरली उन्होंने बड़े ब्लंट अल्फाज में ये कहा है कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन तीन पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी स्टेज के ऊपर भी नेगोशिएट करें। सो इस सिलसिले में अगर कोई एम्बिग्विटी थी तो वो दूर हो जानी चाहिए कल की मीटिंग के बाद। अचकज़ई साहब मुज़ाकरात करने के हक में तो हैं, पीएमएलएन से भी बात करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा और वो जो बात होगी वो उसका नतीजा लॉजिकली क्या आएगा। बहरहाल इस पे अचकज़ई साहब की जो मौक़िफ़ है वो सुनिए। सबको बातचीत करनी चाहिए, तो क्या उन सियासतदानों में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी शामिल होंगे? क्यों नहीं होंगे? हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए और जो लोग ये नहीं मानेंगे धमकी कोई ना समझे। ऐसा वक्त आएगा कि घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। घरों से आवाम बिफरे हुए हैं, आवाम को दो की रोटी नहीं मिल रही। अलमिया हमारी सियासत का यही है कि हालात को उस नहज तक पहुंचा दिया गया है कि शायद बातचीत से भी मामला आगे ना बढ़ सकें। उससे पहले सबको होश के नाखून लेने हों। प्रोग्राम के पहले से में इस मौजू पे बात करेंगे। शाद भट्टी साहब हमारे पास मौजूद हैं, अतर काजमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। मेरा ख्याल है मुजम्मिल साहब से इसलिए बात कर लेते कि उनको जरा अनफेयर एडवांटेज है स्टूडियो से बाहर होने का। मुजम्मिल साहब, गुफ्तगू जो करनी है अचकज़ई साहब ने करनी है, इमरान खान साहब ने उनको मैंडेट तो दे दिया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल अगर हम देखें तो एक तरफ कहते हैं जी कि बातचीत करें, जो कि बहुत जरूरी है, मैं इस पर बिलीव करती हूं, लेकिन साथ साथ हरासा जो किया जा रहा है पॉलिटिकल वर्कर्स को, जो केसेस हैं उस हवाले से उनको रिहाई मिलती है, एक नया केस बन जाता है, वो दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं। तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो करने होते हैं अगर बातचीत करनी है। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से आप ताकत का इस्तेमाल करें, दूसरी तरफ से आप ये मुतालबा करें कि बातचीत करें। इस माहौल में बातचीत हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये तय करनी है कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार है भी या नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हम इस हुकूमत से क्यों बात करें, इसके पास तो कोई इख्तियार नहीं और हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। तो दूसरी तरफ जब गिरफ्तारियां होने लगती हैं तो कहते हैं ये गिरफ्तारियां हुकूमत ने की हैं, ये उन्होंने नहीं की जिनके पास इख्तियार है। फिर उन पर जिम्मेदारी नहीं डालते गिरफ्तारियों की, फिर वो गिरफ्तारियों की जिम्मेदारी और क्रैकडाउन की जिम्मेदारी और एनओसी ना मिलने की जिम्मेदारी हुकूमत की है,
ظلم سارا حکومت کر رہی ہے، لیکن یہ حکومت نہایت بے اختیار بھی ہے، ڈمی بھی ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. بات ہم نے ان سے کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہے، لیکن جب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو پھر ہم نے اختیار والوں کا نام نہیں لینا. یہ نہیں کہنا کہ وہ کہنا یہی ہے کہ یہ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ سارا ظلم ہو رہا ہے اور یہ اختیار کر رہے ہیں. پہلے تو آپ اس ڈائیکاٹمی کو دیکھ لیں کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا یہ حکومت کو بااختیار سمجھتے ہیں، تو پھر یہ اس حکومت پر اس سارے کا ملبہ ڈال دیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو ہم نے ان سے کیوں بات کرنی ہے، تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی یہ حکومت نہیں کر رہی ہے. پھر اس کی ذمہ داری بھی وہاں ڈالیں جہاں یہ اختیار سمجھتے ہیں کہ موجود ہے اور جو پیچھے سے بیٹھ کے بقول ان کے حکومت چلا رہے ہیں. تو پہلی تو بات یہ طے کرنی پڑے گی تحریک انصاف کو، کیونکہ یہ دو عملی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، جب کچھ ہو جائے تو ذمہ دار حکومت ہے، اور جب بات کرنے کی بات آئے تو کہا جائے ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات چیت اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ اس بات چیت کے نتیجے میں ایک سیاسی اینٹی جو کہ اس وقت گورنمنٹ ہے اس کو نقصان ہے. تحریک انصاف کے اوپر اگر اس وقت دباؤ بڑھایا جاتا ہے تو اس سے بریدر مل رہا ہے حکومت کو. اگر تو یہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے تو حکومت جو آلریڈی اتنی کمزور ہے، جس کو یکجا کیا ہوا ہے تمام جماعتوں کو تحریک انصاف کی مخالفت نے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ اپنے سیاسی مخالف کو کوئی سپیس دیں اس وقت؟ جی بالکل، بڑی اچھی آبزرویشن ہے آپ کی. اس لیے کہ اس وقت حکومت جو کہتی ہے کہ جی ہم سے بات چیت ہو، پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود بھی چل کے جانے کے لیے تیار ہیں، بیچ میں ان کا بھی یہ موقف آیا کہ جناب 9 مئی والوں سے ہم بات نہیں کریں گے، تو ان کا موقف بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. ایشو یہ ہے کہ مذاکرات کا مطلب ہے کہ حکومت کا گھر جانا، اس سے شارٹ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس لیے کہ آپ یہ جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں ان کے آپ دیکھ لیں، اب مذاکرات میں پہلی چیز یہ ہوگی کہ جو حلقے کھل رہے ہیں ان کو کھولنے دیا جائے. مینڈیٹ کی بات ہے نا، مین اسٹیکنگ پوائنٹ کیا ہے؟ مینڈیٹ ہے. ٹریبیونلز کو آپ چلنے دیں، ٹریبیونلز کو فیصلے کرنے دیں. کیا یہ فیصلے کرنے دیں گے ٹریبیونلز کو؟ اسلام آباد کے 3 حلقوں کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکلے گا. ویسے ان پرنسپل تو سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جو لوگ اقتدار میں، مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بات چیت کر کے کوئی فرق پڑے گا. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ان کی جو پوزیشن ہے اور ان کی جو پوزیشن ہے اس میں بیچ میں کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ بات چیت کریں گے اور جمہوریت مضبوط ہو جائے گی. آلدو کہ اچکزئی صاحب انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی، میں بھی وہاں پہ تھا، وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم عمران خان کو قائل کریں. اور بیچ میں یہ خبر بھی آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی سے بات ہو سکے گی یا نون لیگ سے بات ہو سکتی ہے. پر ان سے جو لوگ مل کے آئے ہیں 2 دن پہلے، انہوں نے آ کے بتایا کہ عمران خان نے کیٹیگوریکلی دوبارہ کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے انفرادی سطح کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. ہاں اتحاد اگر اچکزئی صاحب بات کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف انفرادی سطح پہ ان سے بات نہیں کرے گی. تو جب یہاں پہ اتنے اپوزٹ آپ کے موقف ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بات چیت سے فی الحال کوئی نتیجہ نہیں. ٹھیک ہے، سو پھر کیا ہوگا؟ بھٹی صاحب کوئی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ناراض ہیں. ایک جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے آپ ہم سے معافی مانگے، عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ مجھ سے معافی مانگے. کوئی دوسرے سے نہ کوئی معافی مانگنے کو تیار ہے، بات چیت ہو نہیں سکتی ہے. تو پھر اس طرح جیسے کہتے ہیں حالت نزاع کے اندر رہے گا یہ نظام. دیکھیے اس میں 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا مذاکرات ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ دوست ملک کہہ رہے ہیں آپ کو کہ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو. IMF کہہ رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم کریں تبھی معاشی عدم استحکام ہوگا. اور جو موجودہ نفرت اور تقسیم ہے، اور اب جو انڈے بچے دے رہی ہے یہ نفرت اور تقسیم، کہ ایک مین ایشو اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا. 6 ججز کے بعد صرف جوڈیشری دیکھیں تو 15 اور چیزیں جوڈیشری میں آ گئی ہیں. سرگودہ کا جج تک بات پہنچ گئی ہے. اسی طرح 9 مئی کے بعد دیکھیں تو 9 مئی کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور بڑی چیزوں کا. تو یہ نفرت اور تقسیم ہمیں تباہ کر رہی ہے. لیکن کیا مذاکرات؟ اچکزئی صاحب کا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بھی قریب ہیں اور ادھر کے بھی قریب ہیں، حکومت کے بھی قریب ہیں. وہاں بھی PDM میں رہے تھے، اب اس طرف ہیں. تو وہ جو ان حکومت کو ایک پرابلم ہے کہ عمران خان پر ٹرسٹ کیسے کیا جائے، وہ بھی تو اس میں نسبتاً کور ہو جاتا ہے. اور جو ان کو ہے کہ ہم ڈائریکٹ، جن کو ہم چور، ڈاکو، لٹیرے یا وغیرہ کہتے رہے، ان سے ڈائریکٹ بیٹھیں کیوں، تو وہ بھی ایک کور ہو جاتا ہے. کشن ہے، بفر زون ہے، ایک فلٹر ہے اچکزئی صاحب. لیکن کیا مذاکرات اس وقت موجودہ حالات میں ممکن ہے؟ یہاں ابھی تک تو یہی بڑی اچھی بات ہے کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن ممکن نہیں لگ رہے. کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ اس لیے نہیں لگ رہے کہ ایک تو یہ اخلاقی برتری لیس حکومت ہے، ساکھ لیس حکومت ہے، مجبور حکومت ہے.
دوسری بینیفیشری ہے موجودہ حالات کی. اگر تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ یا اس موجودہ حالات بالکل حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت تو فارغ ہو گئی نا پھر, اور یہ تو اسی میں سے ڈھونڈتی ہے. تیسرا پھر یہ حکومت ابھی نئے مقدمات بنانے کی کوشش کر رہی ہے. کوئی بتائیے یہ ابھی کہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, وہ تو شیخ مجیب الرحمان ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی عمل بتائیں اس حکومت کا, مخصوص نشستیں دیکھ لیں, باقی سارا دیکھ لیں کہ جو یہ ماحول کو کریٹ بناتا ہو کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پھر یہ ہے کہ جو حالات ہیں, جو مین حالات ہیں, وہ اس حکومت سے ان کا لینا دینا کوئی نہیں. 9 مئی ہے, اس حکومت کو کوئی پتہ ہی نہیں. اگر مولانا حال یہ اس حکومت کا اتنی مجبور ہے اور اتنی گئی گزری ہے کہ مولانا صاحب کو شہباز شریف بھی ملتے ہیں اور محسن نقوی بھی ملتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ محسن نقوی صاحب کیوں ملے ہیں اگر مولانا صاحب اگر شہباز شریف ملے ہیں, اور اگر شہباز شریف ملے ہیں تو محسن نقوی صاحب کیوں ملے ہیں؟ اور اگر ون پیج نہیں, یہ بات ہو رہی ہے یہ ملنے کو تو 50 بندے مولانا صاحب سے ملتے ہیں. میں ایک خاص تناظر کی بات کر رہا ہوں جس میں مولانا صاحب کو منایا جا رہا ہے, اور جب پیغام رسانی تو شہباز شریف وہ پیغام رسانی کیوں نہیں کر سکتے جو محسن نقوی کر سکتے ہیں؟ اور کیا مولانا صاحب کو شہباز شریف پر اعتبار نہیں تھا کہ محسن نقوی صاحب کو آنا پڑا؟ تو یہ حالات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے 9 مئی کا اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ ہے کہہ رہے ہیں معافی کے مانگیں گے تو صدقے دل سے تہیہ کریں گے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے, بات آگے بڑھے گی. دوسری ہے مینڈیٹ چوری. اب یہ حکومت چاہے گی کہ یہ لیں جی, اس پہ بیٹھنا چاہے گی کہ آئے بیٹھیں کہ یہ کریں, یا مخصوص نشستیں واپس لے لیں, تیسرا سزائیں ہیں اور مقدمے ہیں, سیاسی سپیس ہے, بلے کی واپسی ہے, باقی ساری چیزیں ہیں. تو یہ حکومت ان ساروں کی ایک ایک چیز کی بینیفیشری ہے, لیکن اس کے باوجود بیٹھنا چاہیے. اور اگر ہیتھرو ایئرپورٹ سے مینار پاکستان کبوتر اڑانے سے 8 فروری طوطے اڑنے تک اگر نواز شریف صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا موجودہ حالات میں, نریندر مودی کو کہا ہے کہ آئیے نفرت کو امید میں بدلیں, اڈیالہ والے کو نہیں کہا کہ آئیے نفرت کو امید میں بدلیں. اور وہی یاد کرتے ہیں کہ میں ایک دن بنی گالا گیا تھا تو میں نے سڑک بنوائی تھی, تو میں اسپتال گیا تھا. 2018 سے آگے بڑھی نہیں ہے نہیں تو, لیکن وہ بھی یاد کر لیں کہ عمران خان ان کے اتحادی تھے, لندن میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے نواز شریف نے مجھے شوکت خانم کا دیا تھا. تو آپ پرانی باتیں کرنے کی بجائے ہماری بات یہ ہے کہ آج کے حالات میں اگر 4-5 بڑے ہیں جو ریلیونٹ ہیں, سر 3 بڑے ہیں, اگر 4-5 بھی کر لیں, اس میں 1-2 کو اور برکت کے لیے بھی ڈال لیں تو عید کا دن ہے, اتنا کوئی نہیں, مین بکرا تو ایک ہی ہے, لیکن باقی کر لیں تو 4-5 لوگ تہیہ کر لیں اس ملک اور اس قوم کے لیے کہ سوا ستیہ ناس ہمارا ہو گیا ان جھوٹی ضدوں, جھوٹی اناؤں, جھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے, اور ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. بیٹھ کر سارے اکٹھے ہوں, اپنی اپنی غلطیاں مانیں اور آگے بڑھیں, لیکن نیت بھی نہیں لگتی اور حالات بھی نہیں لگتے. اور اس میں جو سب سے افسوس کی بات ہے, بریک پر جانے سے پہلے جو ہے اس پہ بات ہم کریں گے واپس آ کر, لیکن افسوس یہ ہے کہ جی کہ سیاست اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر ایک سیاسی اینٹی جو حکومت میں ہے اس کو لگتا ہے کہ ہم حکومت سے جائیں گے تو ہم جیل میں ہوں گے, اور ایسا ہو رہا ہے. یا آپ حکومت میں ہیں یا آپ جیل میں ہیں, بیچ میں کوئی اسپیس سیاست کے لیے, اپنے سیاسی مخالفین کے لیے نہیں چھوڑی جاتی. اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر روٹنا منانا, دونوں کا جو کامن یونیفائر ہے وہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک اتحاد بنانا ہے, ورنہ خان صاحب باہر آ جائیں گے اور پھر ان کا سیاسی طور پہ وہ کمزور پڑ جائیں گے. لیکن یہ روٹنے منانا جو ہے یہ اصل میں ہے یا کوئی چھوٹی موٹی صرف جو گیو اینڈ ٹیک ہے اس کے لیے ہے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک جی. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بڑے ہی دلچسپ اتحادی ہیں, دونوں ایک ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, کی ایشوز کے اوپر ان کا اگریمنٹ بھی ہے. اس پہ سب سے بڑا کی ایشو تو یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالف تحریک انصاف کو کے خلاف ایک گٹھ جوڑ بنانا, ایک اتحاد بنانا. لیکن بہت سارے عام معاملات کے اوپر لگتا ہے ایسے کہ پیپلز پارٹی کو لا علم رکھا جاتا ہے, یا وہ کہتے انہیں لا علم رکھا جاتا ہے. اب حتیٰ کہ عزت بل آیا, پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے ہم بالکل لا علم تھے. بجٹ آیا, پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے ہم بالکل لا علم تھے. اور پھر روٹنے منانے کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بجٹ سے پہلے دوبارہ اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, جہاں پر ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ ان مطالبات کے بیسس پہ ہوگا جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے سامنے رکھ رہی ہے. کیا کہتی ہے پیپلز پارٹی, کیا وہ واقعی بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے؟ آغا رفیع اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ ایسا ممکن. سنیے.
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا تو جو بائنڈنگ آتی ہے پارٹی کے ایم این اے پہ کہ اگر وہ پارٹی کے پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا تو میں اس سے بھی اس کو استثنا دے دوں گا. یعنی کہ آپ اس بجٹ کے خلاف بھی ووٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. ابھی تک 100% پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے میرے چیئرمین نے یہ پرمیشن دی ہے. 2022 کی اتحادی حکومت میں بھی پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی سے یہی گلا تھا کہ آپ اقتدار کے مزے لیتے ہیں یا اس سے جڑے تمام پرکس کو انجوائے کر لیتے ہیں لیکن ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. خرم دستگیر خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ غلبے کے اندر تو ساتھ دیتی ہے پیپلز پارٹی تو پھر بلوا اٹھانے میں بھی ساتھ دے. پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ وہ غلبے میں تو حصہ لیں. سارے آئینی عہدے جو ہیں بڑے ان کے پاس ہیں, صدر مملکت بھی, چیئرمین سینٹ بھی, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی. تو پھر اگر غلبے میں حصہ لینا ہے پھر ہماری ذمہ داری کہ ان کو اس پر سمجھائیں کہ ملبہ بھی تھوڑا سا لینا پڑے گا اور صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی عہدے لے کر ہم کہیں کہ ہم حکومت میں ذمہ دار نہیں ہیں. پھر ذمہ داری بھی انہیں انشاءاللہ پوری اٹھانی ہو. چاہتی کیا ہے پیپلز پارٹی؟ بڑی بیسک بات ہے. گیلانی صاحب نے کہا ان کو پنجاب میں سپیس چاہیے ہے. پنجاب میں سپیس کیا ہے, اس کے کیا مطلب ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن گیلانی صاحب کس قسم کی سپیس کی بات کر رہے ہیں سنیے. ایشوز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو پرائم منسٹر ہیں, کچھ ریلیٹڈ ٹو چیف منسٹر ہیں, تو اس لیے ان کی انوالومنٹ بھی ہے تو اس کی اسٹریٹجی بنائیں. پہلے دن مذاکرات ہوئے تھے, دیٹ واز ان رائٹنگ. جو ان رائٹنگ ہمارے معاملات ہیں ہم صرف چاہتے ہیں ان کو امپلیمنٹ ہو جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ جو بن رہا ہے اس پہ ہمیں بھی ہماری رائے بھی دی جائے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا وی نیڈ اے اسپیس ان پنجاب, تو اس اسپیس کو کریٹ کرنے کے لیے وہ ایٹماسفیئر بننا ضروری ہے. مزمل صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی کی اس وقت مطالبات ہے, ظاہر سی بات ہے اس پہ ٹرانسفر کی بات ہوگی, پوسٹنگز کی بات ہوگی, پی ایس ڈی پی کی بات کر رہے ہیں, وہ چھوٹے موٹی جو اور کمیٹی کے معاملات سالو ہونے ان کی بات کر رہے ہیں. تو ممکنہ طور پہ یہ حل ہو جائے گا ایشو؟ بجٹ کے لیے ووٹ دے گی پیپلز پارٹی یا ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے, ووٹ دینا ہی ہوگا اور پی ایم ایل این ان کو اکوموڈیٹ کرے نہ کرے؟ آپ کو یاد ہے پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی ایک دفعہ بلاول صاحب نے تقریر کر دی تھی کہ ہم بجٹ پر ووٹ نہیں ڈالیں گے. پھر قومی اسمبلی میں آ کر انہوں نے کہا تھا کہ ڈار صاحب میرے انکل ہیں اور شہباز شریف میرے بیسٹ پرائم منسٹر ہیں. تو یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کھیلتے رہتے ہیں. ہمارے لیے کوئی نیا تو نہیں ہے کہ ہم سرپرائز ہو جائیں. وہ کہتے تھے کہ میں لاہور سے وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا کسی کو پوری الیکشن کیمپین میں. پھر انہوں نے لاہور کے وزیر اعظم کو ووٹ ڈالا بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ. کوئی منڈی بہاؤدین سے یا ملتان سے یا سائیوال سے تو پرائم منسٹر نہیں بن گیا, یا سانگڑ سے, لاہور سے ہی پرائم منسٹر بنا ہے. اور وہ پوری الیکشن کیمپین کہتے تھے میں لاہور سے پرائم منسٹر نہیں بننے دوں گا, کسی بزرگ کو نہیں بننے دوں گا, تو بزرگ ہی پرائم منسٹر بن گیا. تو لہذا میرے لیے ان کے بیانات اور ان کے عمل میں اکثر مجھے کافی گیپ نظر آیا ہے. اور مجھے اب بھی یہ یقین ہے کہ وہ بالآخر بجٹ کے حق میں تقریر بھی کریں گے اور بجٹ پر ووٹ بھی ڈالیں گے. یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے. اب یہ بات ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیل انہوں نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد کی ہے وہ کوئی اچھی ڈیل نہیں وہ اسٹرائک کر سکے. ان کے جو سینٹرل ایگزیکٹو 2 دن بیٹھی رہی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے, وہ کوئی سینسیبل ڈیسیژن ان کو اب نہیں لگ رہا. اور ان کے خیال میں وہ بہت ہی غلط فیصلہ کر دیا سینٹرل ایگزیکٹو نے. اب اس کو رول بیک کرنے کا وقت ہے. پہلے کہہ رہے ہیں پنجاب میں سپیس چاہیے, وزارتیں مانگ رہے ہیں. سپیس پولیٹیکل سپیس وزارتیں ہی ہیں نا جی. وہاں دوسری طرف مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ پنجاب میں تو ہمیں آپ کے ووٹوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, ہماری اپنی عددی اکثریت پوری ہے, تو ہم آپ کو وہاں پر سپیس کیوں دیں. اسی طرح مرکز میں بھی وزارتوں کی بات ہے کہ وزارتیں دیتے ہیں. جو ڈیل آپ نے 8 فروری کے بعد کی تھی اس وقت شاید خیال تھا کہ سسٹم چل نہیں سکے گا, بہت توقعات تھیں کہ سسٹم رول بیک ہو جائے گا, چند مہینوں کا مہمان ہے. اب انہیں لگ رہا ہے کہ یہ گاڑی چل پڑی ہے. اور لیکن مزمل صاحب دو دفعہ پرٹیکولرلی پی ایم ایل این کی جانب سے وزارتوں کے حوالے سے رابطہ کیا گیا. اگر وزارتیں چاہیے ہیں تو وہ تو کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے وفاق کے اندر. وہ تو دوست بھی جو بیچ میں پرانی بات ہے, اب نہیں ہے وہ آفر ٹیبل پہ. تو جو گارنٹرز ہیں اس نظام کے, اب وہ آفر ٹیبل پر موجود نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ آفر ٹیبل پر موجود نہیں ہے. وہ آفر اس وقت جب حکومت بن رہی تھی
اس وقت ضرور ٹیبل پر موجود تھی، لیکن اس کے نتیجے میں پھر صدر مملکت نہیں دیا جانا تھا، پھر صدر تو کسی اور پارٹی کا ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جب آئینی عہدے لے لیے ہیں، اب آپ وزارتیں بھی لے لیں تو پھر سارا کچھ تو نہیں آپ کو دیا جا سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ اقتدار، پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کہہ رہی ہے کہ سیلریڈ کلاس پر ٹیکس کم کر دیں، پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھی نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت کم کر دیں، پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھی نہیں ہے کہ پیٹرول پہ جو لیوی بڑھائی گئی ہے اس کو کم کر دیں۔ ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف ہے ہمیں پولیٹیکل سپیس دی جائے، ہمارے ایم این ایز کو ترقیاتی فنڈز دیے جائیں، جو پی ایس ٹی پی کی بات ہے، ہمیں اقتدار میں حصہ دیا جائے۔ تو یہ اس پر بحث ہو رہی ہے، تو میرے اور آپ کے لیے تو نہیں وہ پیپلز پارٹی کو مقدمہ لڑی حکومت سے جا کر کہ ہم کہیں کہ وہ تو میری اور آپ کی بات کر رہی ہے، لہذا اس میں بہت۔ ایک بات میں ضرور بھٹی صاحب کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت مجھے موقع نہیں ملا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اگر مذاکرات ہوئے تو پھر حکومت کا تو بہت نقصان ہو جائے گا، اور حکومت کی تو فائدہ ہی اس میں ہے کہ مذاکرات نہ ہوں۔ لیکن 2013-14 میں 129 دن کے دھرنے کے بعد بھی ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا دھاندلی کے اوپر، کوئی ایسی بات نہیں۔ آج بھی اگر آپ نے دھاندلی کا مقدمہ سیٹل کرنا ہے تو 2024 کا تو نہیں سیٹل کرنا، 2018 کا بھی ساتھ سیٹل کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف 2024 کا سیٹل کر کے 18 پہ مٹی ڈال دیں گے۔ اگر پی ٹی آئی 2018 کے دھاندلی کو بھی ساتھ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ٹیبل پہ رکھے گی کہ ٹھیک ہے آپ 18 کے انتخابات کا بھی آر ٹی ایس انویسٹیگیٹ کر لیں اور 24 کا بھی کر لیں تو پھر تو کنسنسس بن سکے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ صرف جو ہم نے دھاندلی کی ہے اس پر تو مٹی ڈال دیں، اگر ہمارا ڈپٹی اسپیکر سٹے پہ رہا ہے 5 سال تو وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن ابھی ذرا اسلام آباد والی سیٹیں فوراً ڈیسائیڈ کر دیں۔ اگر ہم نے 5 سال سٹے پہ کام کیا ہے تو وہ اس کا ذکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات آج ذرا فوراً ہی فیصلہ کر دیں تو پھر اس پر کون مانے گا؟ یعنی نقطہ غاز یہ ہوگا کہ خالی 2024 نہیں پھر 2018 کی بات بھی کی جائے۔ یہ جو پیپلز پارٹی کی، آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ؟ بالکل دینا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک تو بڑا حیران ہوتا ہوں جو اس 76 سالہ تاریخ کے باپ الیکشن کو باقی الیکشنوں سے ملایا جاتا ہے، ایک بڑا میں حیران ہوتا ہوں۔ کہ دوسرا میں اس پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ 2013 بھی کھول لیں، 2007 بھی کھول لیں، لیکن کوئی اس کا امپیکٹ پڑے گا آج؟ اگر کہا جائے کہ 2013 میں مزمل صاحب کے ساتھ ہوں کہ دھاندلی ہوئی تو کیا شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی؟ لیکن کورس کریکشن تو ہو جائے گی۔ نہیں، کورس کریکشن دیکھیں، آپ دو چیزوں کو مکس نہ کریں۔ آپ کس کورس سوری ٹو انٹرپٹ یو، بھٹی صاحب صرف ایک منٹ مزمل، صرف ایک منٹ آپ دیکھیے، اندازہ کریں کہ 2024 کا الیکشن کون سی کورس کریکشن کی آپ بات کرتے ہیں؟ 2024 کا الیکشن یا تو ایک آپ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں، ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہتے ہیں، دروازے بند کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے۔ میرے جس تناظر میں بات کر رہا تھا کہ 2024 کے جو جھرلو زدہ الیکشن ہے، جس کو میں نہیں کہہ رہا، ساری یہ واحد الیکشن ہے جس کی نہیں، یہ چھوٹا لفظ ہے، جو یہ واحد الیکشن ہے 2024 کا جس پہ سارے متفق ہیں کہ دھاندلی زدہ ہے۔ جیتے ہوئے ہم نہیں جیتے، ہارے ہوئے ہم نہیں ہارے، اور جو ان کے اپنے ہیں جو حکومت کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، الیکشن بیچے گئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے فارم 45 کی آفر، فارم 47 کی آفر ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ 2001 یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے 76 سال کا بیٹھے اور اپنی غلطیاں مانیں، جو مذاکرات ہے۔ دوسرا یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اب اگر یہ بیٹھیں گے 185 میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب فارم 45 کھلیں گے تو وہ موجود رہیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی سیٹ موجود رہے گی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہوگی اگر فارم 45 کھلیں گے تو حکومت بنائے گی؟ تو میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بینیفیشری اور مزید جھگڑے کی بھی یہ بینیفیشری۔ چلے مزمل صاحب آپ جواب دیں، پھر میں جاؤں گی ان کی طرف، قاسمی صاحب کی طرف۔ جی دیکھیں بھٹی صاحب، 2013 کے انتخابات کی دھاندلی جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن میں طے ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی تھی، اور وہ کیس عمران خان صاحب ہار چکے ہیں، اور 35 پنچر ایک مذاق تھا، یہ وہ بتا چکے ہیں کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا تو میں نے کر دیا۔ تو وہ 2013 تو ان دھاندلی سے پاک الیکشن ضرور موجود ہے کیونکہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنا اور انکوائری ہوئی۔ سوال 2018 کا ہے کہ ایک آر ٹی ایس کے نتیجے میں ایک ناجائز حکومت اس ملک میں بنی جس نے ناجائز حکومت کی 4 سال، اس پر مٹی کیسے ڈال دیں؟ وہ ناجائز قرار دی جائے گی تو بات آگے چلے گی، اس کو جائز کیسے قرار دیا جائے؟
وہ وزیر اعظم اپنے آپ کو سابق کیسے لکھ سکتا ہے جو تھا ہی ناجائز؟ اس کے بعد 2024 کی بات کریں گے، پہلے 2018 کی بات کریں گے۔ ایک ناجائز قبضہ خور حکومت کو جائز تاریخ کے دائرے میں نہیں لکھا جا سکتا۔ 2013 میں نواز شریف نے اپنی حکومت کو جائز قرار دیا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اور وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ۔ مزمل صاحب افسوس کی بات یہ ہے نا کہ 2018 کی وہ تمام آپ اپنی دھاندلی کے بینیفیشری ہو کر دوسروں پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ پھر جو باقی جماعتوں نے دھاندلی کے پیداوار ہو کر اس ملک میں آئے اور آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ 2018 والا راستہ ہی اپنایا نا، جو اس کے دھاندلی کے خلاف جنہوں نے پرنسپل پوزیشن لی ہوئی تھی۔ سر جو راستہ انہوں نے بنایا وہی راستہ رہنا تھا نا، جو جنرل فیض نے راستہ بنایا اسی راستے پہ پوری قوم چل رہی ہے، راستہ بدل کیسے جائے گا؟ انہوں نے بنایا وہ راستہ، یہ موجود ہے اس راستے کے، یہ لے کر آئے اس ملک میں دھاندلی کا کلچر، غالب جلوس کا کلچر، بے ایمانی کا کلچر۔ آپ کی مانیے جو مزمل صاحب کہہ رہے ہیں نا 2018 میں دھاندلی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، ساری باتیں مان لی، کس نے روکا ہوا شہباز شریف کو اس کے اوپر انکوائری کھولنے سے؟ یہ تو مسلسل کہتے تھے، جرنیلوں کے نام لیتے تھے کہ جی باجوہ صاحب نے خدا نخواستہ یا جنرل فیض نے ساری دھاندلی کروائی، تو آج بنائیں کمیشن۔ اس دن میاں صاحب جب صدر دوبارہ بنے تقریر کی ہے، کیا نام لیا انہوں نے فیض صاحب کا، باجوہ صاحب کا؟ انہوں نے بالکل جس طرح دال پہ چھوٹا سا تڑکا نہیں ہوتا، وہاں پہ جنرل ظہیر الاسلام کا چھوٹا سا نام لے کے نکل کے پوری تقریر انہوں نے عمران خان کے خلاف کر دی جو 10 مہینے سے جیل میں۔ تو کہیں میاں صاحب کو جناب آپ کا تو رابطہ بھی ہوگا، انہیں کہیں کھولیں بنوائیں کمیشن اور کریں انکوائری۔ کس نے روکا؟ عمران خان کہنا کہ میں 18 کے لیے تیار ہوں، جن کی حکومت وہ تو جیل میں ہے، نواز شریف کہے گا، اور عمران خان 18 کی آفر نہ کرے۔ عمران خان کہنا میں دھاندلی سے آیا ہوں، میں تیار ہوں اپنی دھاندلی کو تحقیقات کے لیے۔ تیار ہوگا نا، وہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو جیل میں ہے نا، میاں صاحب کی حکومت ہے، وہ نیک پاک آدمی ہے، اس نے دھاندلی نہیں آیا، وہ نام لیتے تھے، دھاندلی کا موجود ہے پاکستان میں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں دھاندلی کے کلچر کو لے کے عمران خان آیا ہے 2018 میں۔ بالکل بالکل، سارے 13 سے پہلے کیا دور کی نہریں بہ رہی تھی، اس سے پہلے تو 2008 کے انتخابی نتائج کو قبول تھے۔ اچھا مزمل صاحب آپ ذرا بات سن لینا، ہماری پیپلز پارٹی پہ بھی آپ بات 18 سے مسئلہ شروع ہوا، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ وہ سارا خان صاحب سے شروع ہوا، مزمل صاحب نے۔ اچھا دوسرا پیپلز پارٹی، دیکھیں پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے نا، اس سے زیادہ آپ عوام کے شعور کی توہین نہیں کر سکتے۔ آئی ڈونٹ نو یہ کس دور میں رہ رہے ہیں، یہ ساری پرکس انجوائے کر رہے ہیں، یہ ساری حکومت انجوائے کر رہے ہیں۔ حتیٰ عزت کا بل آتا ہے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، بجٹ آتا ہے تو ہمیں نہیں پتا بجٹ کہاں بن رہا تھا۔ حتیٰ عزت کا بل کیا اسمبلی میں روز اس پہ بات نہیں ہوتی تھی، صافی بات، ٹھیک ہے۔ اگر اس قانون کے تحت، حتیٰ عزت قانون کے تحت کوئی مقدمہ اگر کوئی بنتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بنتا ہے۔ جس طریقے سے یہ عوام کی شعور کی عقل کی ہتک کر رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بلاول ہو جائیں، مریم ہو جائیں یا میاں صاحب ہو جائیں جن کی ابھی حکومت ہے، یہ دور ان باتوں کا نہیں ہے کہ جمہوریت کی آپ باتیں کریں گے، ڈیولپمنٹ کی باتیں کریں گے۔ اس وقت تمام اپنے رائٹس کی بات کر رہی۔ بلاول نے فائر وال کے بارے میں ایک بات کی، بلاول نے خواتین ورکرز کے حوالے سے کوئی بات کی، بلاول نے صحافیوں کے تحفظات کے حوالے سے کوئی بات کی۔ انہی کے اتحادیوں کی حکومت ہے نا، ایک بات نہیں کرتے۔ جب ماضی میں عمران خان کے دور حکومت میں ایک خاتون رہنما گرفتار ہوئی تھی، بلاول نے جو تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں، تم یہ ہو، وہ الفاظ ایکسپنج کروانے پڑ گئے تھے۔ آج کدھر ہے بلاول صاحب کی وہ جمہوریت؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کو کچھ پتہ نہیں، ہم 4 باتیں کریں گے اور عوام کو آگے لگا لیں گے۔ نہیں، اب ہو رہا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کو کیا چاہیے، عوام آپ سے حقوق کی بات کر رہی ہے، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہی ہے۔ آپ نالی، سڑک، اسپتال، اس میں بندش اور ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے بات نہیں سنی۔ بریک پہ جائیں گے جب واپس، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ملاقاتیں سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس کون سے ایسے کارڈز ہیں سیاسی طور پہ جو کہ بڑے لیتھل ثابت ہو سکتے ہیں؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ اگر ہم ایوانوں کے اندر عددی طور پہ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اتنی کوئی ٹھوس موجودگی ہے نہیں، لیکن وہ یقیناً اتنے اہم ضرور ہیں کہ اس وقت ہر کوئی ان سے ملاقات ضرور کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا 13 جون کو وزیر اعظم صاحب خود چل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر آئے، ان سے ملاقات کی۔ اس سے اگلے دن محسن نقوی صاحب وہ بھی گئے ملنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ اگلے ہی دن ایک اور پیغام رسانی ہوئی۔ اس سے پہلے تحریک انصاف متعدد ملاقاتیں کر چکی ہے، تقریباً 3 کے قریب ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے مختلف اوقات پہ ہو چکی ہیں۔ ایک 26 اکتوبر کو ہوئی، ایک 16 فروری کو ہوئی، ایک 29 فروری کو ہوئی۔ سو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ اٹینشن انجوائے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا رجحان کس کی طرف ہوگا؟ ان کی تقاریر تو سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی۔ بھٹی صاحب،
مولانا صاحب کی تقاریر ہم سن رہے ہیں, خطرناک باتیں کر رہے ہیں, اور پاکستان میں شاید ہی کوئی اور سربراہ کسی جماعت کا ہو جو ایسی باتیں کرے اور ہی گیٹس اوے ود اٹ. مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت صورتحال یہی ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے مولانا صاحب اس وقت؟ اگر صرف 2-4 جملے اگر آپ کی اجازت سے. پہلے تو پیپلز پارٹی کے دیکھیے, اب یہ فلمیں بچپن سے یہ فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں, یہ وہ انڈین سوپ نہیں ہوتے ساس بہو والے, یہ اب نہیں چلتے. یہ مہربانی کریں, یہ اب نہیں چلنے والے. کچھ بہتر کریں, پرفارمنس کو بہتر کریں. ایک ہی کہاں سے آئی یہ جھمکے, کس نے پہنائی یہ جھمکے, کون لایا یہ جھمکے, یہ اب ہو گیا نا. اندھیرا اجالا وہی نہ چلاتے جائیں. مہربانی کریں کچھ نیا لائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سرپرائز ایلیمنٹ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ جب آپ ہتک عزت قانون, کہاں گیا بلاول وہ تقریروں والا, وہ خوبصورت تقریریں جو کرتے تھے انسانی حقوق پہ. اس میں ہتک عزت قانون میں کوئی انسانی حقوق نہیں. ایک تو ان کو دیکھیے جو میڈیا کی جان ہوا کرتی تھی, وہ ولی عہد ہاؤس آف شریف کی مریم نواز صاحبہ, وہ اچھے بھلے لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. جو آزاد صحافت, عمران خان اوپر بیٹھا ہوا تھا گلے پہ, یہ اب گلا کاٹنے کے چکر میں ہے کہ ہتک عزت قانون لے آئی. اور دوسرا بلاول روک ہی نہیں پایا, پتہ ہی نہیں چل پایا کہ کیا ہو رہا تھا, اور گورنر چھٹی پہ چلا گیا. ادھر دیکھیں زرداری صاحب نیب کے ملزم, شہباز شریف نیب کے ملزم تھے, یوسف رضا گیلانی نیب کے ملزم ہیں یا تھے, اس میں بڑا ابھی پتن کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. مریم نواز, مراد علی شاہ, نیب آرڈیننس آ گیا. یہ رویا کرتے تھے آنسوؤں سے, ہائے اتنا بڑا ریمانڈ, اور یہ خود لے کے آئے, بلاول کو نہیں پتا چلا. اچھا پھر پہلا انہوں نے کیا واردات ڈالی, عمران خان کو جیل میں ڈال دو, پارٹی توڑ دو, بلہ لے لو, سیاسی سپیس چھین لو. لیکن وہ طوطے اڑ گئے 8 فروری کو. وہ جو ایک صاحب آئے تھے ڈیل کر کے, جو ہمیشہ ڈیلوں کے بادشاہ نواز شریف صاحب, وہ آئے اور ان کے طوطے اڑ گئے, عوام نے ہاتھ کر دیا. اس کے بعد دوسرا کیا کیا, فارم 47 لے آؤ. اس کے بعد تیسرا کیا کیا, الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی باریک واردات ڈال دی, سب کچھ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر دیا. وہ بھی بلاول کو نہیں پتا چلا. اور پھر صدر صاحب بھی چھٹی پہ چلے گئے گورنر کی طرح. اور پھر آئی ایم ایف کے معاملات بھی بلاول کو نہیں پتا. پھر بجٹ کے معاملات, مہنگائی بلاول کو پتہ ہی کوئی نہیں, بے روزگاری. بھائی بجٹ کو سائڈ پہ رکھو, جو اس لوگوں کا حال ہو رہا ہے, جو تباہی ہو رہی ہے. تو یہ سارا ڈرامے بہتر کریں آپ ان چیزوں کو, یہ نہ کریں. جو کچھ ہوا ہے آپ اس کو اون کریں یا اس سے سیاست ہٹ جائیں. دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کے مختصر سے بات کہ مولانا صاحب حکومت نہیں چاہتی کہ فرنٹ کوئی اور کھلے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب کو راضی کرنا ہے. مولانا صاحب ناراض کیوں ہیں وہ بھی پتا ہے, صدارت ہو, بلوچستان حکومت ہو یا اس فیڈرل حکومت میں حصہ ہو. اور مولانا صاحب اور تحریک, ایک مولانا صاحب کو ناراض نہیں کرنا, دوسرا مولانا صاحب اور تحریک انصاف قریب کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہودی ایجنٹ والا میرا تو سیاسی بیان تھا, اور اب تو میں نے سیز فائر کر لیا ہے. اور ادھر سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس کے تو بہت سارے پہلے موقع تھے کاظمی صاحب مولانا صاحب کو ایڈجسٹ کرنے کے سسٹم کے اندر. جب پی ڈی ایم تھے تو مولانا صاحب ایزی لے گئے. ہاں, کیا ان کو جان بوجھ کے نگلیکٹ کیا, یا پھر ان کو اس وقت اتنی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب واقعی تحریک انصاف سے ہاتھ ملا بھی سکتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کیسے ملائیں گے, اتنے پرانے یہ جدی پوچھتی ان کی آپس میں سیاسی اختلافات ہیں. دیکھیں, ایک تو 8 فروری کے بعد جس قسم کے حالات تھے اس کو پریڈکٹ نہیں یہ کر پا رہے تھے کہ اس قسم کے حالات ہوں گے, اور اس کے بعد پھر ان کا کانفیڈنس یہ تھا کہ ہم چیزوں کو مینج کر لیں گے. اب جو بجٹ جس قسم کا آیا ہے, اب جون جولائی کے بعد کہا جا رہا ہے کافی زیادہ مہنگائی آئے گی. اب ان کو یہ اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر مولانا بھی ادھر چلے گئے اور کسی قسم کی کوئی اسٹریٹ آپ نے دیکھا ایجیٹیشن ہوئی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مولانا کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا, جس طرح یہ نظام چل رہا ہے اس وقت سارا, دیکھیں نا جس طرح یہ حکومت چلا رہے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کم بجٹ والی کوئی ڈبہ فلم نہیں ہوتی. یہ عدالت بند کر دی, ادھر بندہ اٹھا دیا, یہ غائب, مطلب آپ لگتا ہے کہ انتہائی ہوشربا قسم کی ڈبہ فلم جو ہے وہ چل رہی ہے. جب اس کے اندر یہ روز کی بنیاد کے اوپر اٹھتے ہیں, کھڑے ہو کے کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں, تو اسی کے اندر اچانک ان کو خیال آیا کہ یار یہ تو بڑی غلطی ہوگی ہم سے, مولانا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائیں گے. پر مولانا کی اپنی جو جماعت ہے ان کا یہ مولانا کو کہنا ہے, ان کے ایک سینئر لیڈر نے مجھے بتایا کہ ہم نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ یہ جو اگر ان کے قریب ہم دوبارہ گئے تو ابھی جو آپ نوشکی سے جیتے ہیں تو اگلی دفعہ آپ نوشکی سے بھی نہیں جیتیں گے. ایک سینٹیمنٹ ہے اس حکومت کے خلاف, اور ایک ایسا ٹائم ہے کہ جہاں پہ مولانا اپنا ووٹ بینک
دوبارہ اس کو ریوائٹلائز کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہے، مولانا بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، حکومت ان کو آن بورڈ لینا چاہ رہی ہے، لیکن مولانا جو ہے آخری بات کروں گا، وہ پاور کوریڈورز میں بڑا کمفرٹیبل رہتے ہیں. اگر کوئی اچھی ڈیل آئی تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ ریزسٹ کریں گے. سو مزمل صاحب، کیا مولانا صاحب کو منا لیں گے شہباز صاحب اور محسن نقوی صاحب؟ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ فردن ملے ہیں، یعنی خالی شہباز صاحب ہی نہیں بلکہ محسن نقوی صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ مولانا صاحب سے بات کی جائے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں مذاکرات اور بات چیت اور ملاقاتوں کو ہمیں حیرانگی سے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ ملتے بھی ہیں اینڈ یو ایگری ٹو ڈس ایگری، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ملاقات کا کوئی نتیجہ بھی نکل آئے. آپ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن آپ ایک میز پر بھی بیٹھتے ہیں. یہی سیاست اور جمہوریت کا حسن ہے. ہمارے ہاں یہ جو سیاسی کلچر بنایا گیا نا کہ میں نے بیٹھنا ہی نہیں ایک ٹیبل پر چاہے میرا اختلاف ہے، تو یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ تو آمریت میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نہیں بیٹھتے ایک ٹیبل پر. لیکن میں ایک اور بات آپ سمجھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ڈیڈ لاک کس بات پر ہے کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی. دیکھیں، مولانا یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی مداخلت ختم ہونی چاہیے اور ہم نے فوج کے سیاسی کردار کو ختم کرنا ہے. تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے فوج سے ہی بات کرنی ہے، سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنی، اور فوج کا سیاسی کردار کو مزید انڈورس کرنا ہے جب ہم نے ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا ہے. میرے خیال میں میری جو بات ہوئی ہے مولانا کی بات، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ ہم تو بات ہی صرف پنڈی اور جی ایچ کیو سے کریں گے. مولانا کا موقف ہے کہ پنڈی اور جی ایچ کیو سے تو بات کرنے کی رسم ختم کرنی ہے. بات تو کرنی ہے سیاسی قوتوں نے آپس میں بیٹھ کر اور طے کرنا ہے، نئی قانون سازی کرنی ہے، اگلے انتخابات کی بات کرنی ہے، دھاندلی کو روکنے کی بات کرنی ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرنی ہے. تو یہ بات پنڈی سے تو نہیں ہو سکتی. یہ بات تو سیاسی قوتوں نے بیٹھ کے کرنی ہے. پہلے بھی کئی دفعہ اس ملک میں مشترکہ آئین بھی بنا ہے، نیشنل ایکشن پلان بھی بنا ہے، بہت دفعہ سیاسی قوتیں اکٹھی بیٹھی ہیں، تو آج بھی بیٹھ سکتی ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ لاک کہاں ہے. ڈیڈ لاک پالیسی کا ڈیڈ لاک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ احتجاجی تحریک شروع کر دیتا ہوں آج اور کل فوج آپ سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے تو آپ آدھی تحریک چھوڑ کر فوج کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے اور میں سڑک پر اکیلا کھڑا رہ جاؤں گا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ آپ تو ایک کال کی انتظار پر ہیں نا کہ جو ہی جی ایچ کیو سے کال آئی انہوں نے کہا آ جائیں آپ سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تو آپ سب کچھ ڈمپ کر کے اس ٹیبل پر فوراً بیٹھ جائیں گے کہ ہاں کال آ گئی، اس کال کے لیے تو ہم سب کچھ کر رہے تھے. یہ کال کا ہی تو انتظار تھا، چاہے مولانا کا کندھا یوز ہو جائے، چاہے محمود خان اچکزئی کا کندھا یوز ہو جائے، چاہے 9 مئی کے ان کارکنوں کی میتیں یوز ہو جائیں. بات تو ایک جی ایچ کیو کی کال کی ہے کہ وہ کب آ جائے، اس کے لیے سارا پریشر بنایا جا رہا ہے. اور آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم پریشر بنا رہے ہیں تاکہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. صحیح. اب کلوزنگ پروگرام. ہاں نہیں، میں صرف جو پہلے ہمیں بہت عرصے تک 30 سال یہ گھوٹا پہنایا گیا کہ ایک چی گویرا ہے اور وہ نواز شریف ہے اور وہ ہر موقع پہ ڈیل کر کے نکل جاتا تھا. اب یہ گھوٹا سلایا جا رہا ہے کہ مولانا ایک اصولی پرنسپل ہے. محسن نقوی سے کیوں ملے ہیں؟ اور جب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے تو کس سے ڈیلیں کر کے اصولی سیاستدان کیا تھا؟ جنرل فیض سے. اور سارا کچھ جن باجوہ سے پرفیوم کیوں لیا تھا؟ پرفیوم کم ہو گئے تھے. یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیسے تبصرے کرتے ہیں بغض عمران میں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. مولانا اصولی پرنسپل سیاستدان ہے اور ان کا ہے کہ پنڈی سے بات نہیں ہونی چاہیے. مزمل صاحب جیسے تجزیوں کی وجہ سے آج حکومت اور مولانا صاحب زندہ ان مزمل سے اور وردی کی وجہ سے اسٹوڈیو میں نہیں. خدا کے لیے مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں، مولانا صاحب وہ کر رہے ہیں. خدا کے لیے یار عمران خان کو آپ مار لو لیکن ان کو تو نہ بناؤ یار. یہ اصولی سیاستدان ہے. اس بحث کو یہی ہم نے سمیٹنا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. پروگرام کو ختم ہوا ہے. کل آپ کو بہت زیادہ عید مبارک. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.